स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और सीखते हैं। लिहाजा इन लेक्चर्स को आप गौर से सुनें और नोट करें ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। So question number 1 is what is chemistry या define chemistry। केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में इल्म हासिल करते हैं। मैटर क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के खसूसियात, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को कि कोई चीज़ बना है तो उसमें क्या क्या शामिल है और कितना कितना शामिल है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। और मैटर के चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, या सिंपली यू कैन से द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर के बारे में इल्म हासिल करने को केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर क्या है तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी सुने, हर वो शे जिसका वज़न हो और जगह गिरता हो उसको हम कहते हैं मैटर। हर वो शे जिसका वज़न हो और जगह गिरता हो उसको हम कहते हैं मैटर। और मैटर के बारे में इल्म हासिल करने को केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने नाम याद रखते हैं, लेकिन इनके डेफिनेशंस भी याद होने चाहिए इन ब्रांचेस के। सो फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, केमिस्ट्री का मेन ब्रांच है, सही है। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री एंड सिक्स्थ वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के ब्रांचेस है, इनके नाम याद होने चाहिए और इनके डेफिनेशंस भी याद होने चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, तो इनके ब्रांचेस के डेफिनेशंस भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटर। व्हाट इज मैटर या डिफाइन मैटर। तो इसका आंसर है एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। हर वो शे जो वजन रखता हो और जगह घेरता हो उसको हम मैटर कहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं मादा और इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। हर वो शे जो वजन रखता हो और जगह घेरता हो। एग्जाम्पल्स क्या है मैटर के, तो डिस्क, चेयर, बैग, टेबल, ब्लॉक हो गया जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं, क्लोथ्स हो गए हमारे, डस्टर हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, ऑयल, पेट्रोल, या आपको जितने भी चीज़ें ज़्यादातर आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो तमाम के तमाम मैटर होती है, मैटर है, क्योंकि इनका वज़न भी है और जगह भी घेरते हैं। इसी तरह हवा है, हवा, एयर, तो एयर इज़ अ मैटर, क्योंकि एयर, हवा जो भी गैस है उसका वज़न भी है और वो जगह भी घेरता है। तो इसीलिए कोई भी गैस हो वो मैटर होगा, वज़न भी होता है उसका और जगह भी घेरता है। तो इसीलिए हवा या कोई भी गैस मैटर में शामिल होगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट व्हाट आर नॉट मैटर। कोई ऐसा एग्जांपल बता दें जो कि मैटर नहीं है। दुनिया में हमने तो जितने भी नाम अभी ले लिए तो ये तमाम के तमाम मैटर है। क्या मैटर नहीं है दुनिया में,
کون سی چیز ہے جو کہ میٹر نہیں ہے؟ تو ریممبر دس کہ انرجی از ناٹ اے میٹر. انرجی میٹر نہیں ہے. انرجی میں کیا شامل ہے؟ انرجی کی بہت ساری قسمیں ہیں. ساؤنڈ انرجی ہے. سن لائٹ کی ریز، صحیح، ریز آف سن لائٹ، صحیح، یہ بھی انرجی ہے. اوکے، بلب جو ہے یا انرجی سیور، اس کی روشنی، یہ بھی انرجی کی ایک قسم ہے. تو انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ میٹر نہیں ہے. انرجی از ناٹ اے میٹر. تو سمجھے دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک میٹر ہے اور ایک انرجی ہے. ایک میٹر ہے اور ایک انرجی ہے. میٹر کے بارے میں علم حاصل کرنے کو کیمسٹری کہتے ہیں. اور فزکس کیا چیز ہے؟ دا اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی. دنیا میں دو چیزیں ہیں، میٹر اور انرجی، دونوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کو فزکس کہتے ہیں. دا اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی اینڈ دیئر انٹر کنورژن از کالڈ فزکس. اور صرف دا اسٹڈی آف میٹر از کالڈ کیمسٹری. نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے، وٹ آر دا اسٹیٹس آف میٹر؟ مادہ کی حالتیں کتنی ہیں؟ تو مادہ کی 4 حالتیں ہیں. مادہ کی 4 حالتیں ہیں. دیر آر 4 اسٹیٹس آف میٹر. 4 اسٹیٹس آف میٹر. نمبر 1 سالڈ، نمبر 2 لکوڈ، نمبر 3 گیس، نمبر 4 پلازما. سالڈ، لکوڈ، گیس، پلازما، یہ 4 اسٹیٹس آف میٹر ہے. دیر آر 4 اسٹیٹس آف میٹر. یہ یاد رکھنا ہے، سالڈ، لکوڈ، گیس، پلازما. نیکسٹ کوشچن از وٹ آر دا کائنڈز آف میٹر؟ اسٹیٹس آف میٹر کی ہم نے بات کر لی، 4 یا 4 اسٹیٹس آف میٹر ہے. تو کائنڈز آف میٹر کتنی ہیں؟ وٹ آر دا کائنڈز آف میٹر؟ تو یاد رکھیں کائنڈز آف میٹر 3 ہیں. دیر آر 3 کائنڈز آف میٹر. نمبر 1 از ایلیمنٹ، نمبر 2 از کمپاؤنڈ، نمبر 3 از مکسچر. دیر آر 3 کائنڈز آف میٹر. میٹر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مکسچر. ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مکسچر، یہ 3 ٹائپس آف میٹر ہے یا کائنڈز آف میٹر ہے. دنیا میں جتنا بھی میٹر ہے یا تو وہ ایلیمنٹ ہوگا، آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے کوئی بھی چیز میٹر ہو تو یا تو وہ ایلیمنٹ ہوگا یا کمپاؤنڈ ہوگا یا مکسچر ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ آر پیور سبسٹانسز اینڈ مکسچر از امپیور. ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ یہ دونوں خالص چیزیں ہوتی ہیں، خالص شے ہے، خالص اشیاء ہوتے ہیں ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ. مکسچر جو ہے یہ امپیور ہوتا ہے، یہ ناخالص ہوتا ہے، ناخالص ہوتا ہے، امپیور ہوتا ہے مکسچر. آپ سے کوشچن ہے، ہیو یو ایور سین این ایلیمنٹ؟ کیا آپ نے کبھی ایلیمنٹ دیکھا ہے؟ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے کبھی ایلیمنٹ؟ کیا آپ نے کبھی ایلیمنٹ کو دیکھا ہے؟ سے تو اس کے ایگزامپل دے دیں. تو یس، آپ نے ایلیمنٹ کو دیکھا ہے. کون کون سے ایلیمنٹس آپ دیکھ چکے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں؟ ڈیلی لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں آپ کون کون سے ایلیمنٹس کو دیکھ چکے ہیں؟ تو گولڈ ایلیمنٹ ہے، سونا ہم دیکھ چکے ہیں. آئرن، لوہا ایلیمنٹ ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. دروازے بنے ہوئے ہیں، گرلز بنے ہوئے ہیں. تو لوہے سے بہت ساری چیزیں ہم بناتے ہیں، یہ ایلیمنٹ ہے. سلور ایلیمنٹ ہے، جس سے ہم زیورات بناتے ہیں، انگوٹیاں بناتے ہیں، صحیح ہے. تو سلور بھی ایلیمنٹ ہے. کاربن ایلیمنٹ ہے. کاربن کوئلے کی شکل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، باربیکیو کے پروگرام کرتے ہیں، کوئلہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ. سو یہ کاربن ایلیمنٹ ہوتا ہے. کاربن پینسل میں بھی استعمال کرتے ہیں گریفائٹ کی شکل میں، گریفائٹ. تو گریفائٹ جو پینسل میں استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لیے، وہ بھی ایلیمنٹ ہے، کاربن ہے. اسی طرح ڈائمنڈ بھی کاربن کی ایک قسم ہے. ڈائمنڈ کو تو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا.
پکچر وغیرہ تو دیکھا ہوگا لیکن میں ریئل میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح فاسفورس ہے, فاسفورس ایلیمنٹ ہے. یہ کہاں آپ نے دیکھا ہوگا؟ تو یہ میچ باکس میں جو تلی ہوتے ہیں اس کے ٹوپی وہ فاسفورس ہوتا ہے. صحیح ہے, آگ جلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مرکری تھرمامیٹر کے اندر ہوتا ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے. کاپر, جتنے بھی بجلی کے لمبے لمبے تار آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں کاپر ہوتا ہے. صحیح ہے, کاپر سے بنے ہوتے ہیں. جو ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک الیکٹریسٹی پہنچتی ہے, تارے ہم استعمال کرتے ہیں تو کاپر کی تارے ہیں. اسی طرح ایلومینیم, ایلومینیم بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایلومینیم فائل کو آئس کریم آپ جب لیتے ہیں کسی اچھی جگہ سے تو وہ پیک کر کے دیتے ہیں آئس کریم کو ایلومینیم فائل میں تاکہ وہ ٹھنڈی رہے. اسی طرح آپ جب برگر لینے یا کسی اور چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ گرم رکھنے کے لیے ایلومینیم فائل استعمال کرتے ہیں. جب آپ پارسل کرتے ہیں برگر کو تو وہ ایلومینیم فائل میں پیک کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ گرم رہے. ٹنگسٹن ایلیمنٹ ہے, یہ جو پرانے بلب ہوتے تھے تو اس میں استعمال ہوتا تھا. اب تو ایل سی ڈی ہے یا جو ہم استعمال کرتے ہیں, مطلب عام بلب استعمال کرتے ہیں ایل ای ڈی کے, اس میں نہیں ہے, لیکن پرانے جو بلب ہے اس میں استعمال ہوتا تھا ٹنگسٹن. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از, ہیو یو ایور سین اے کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم آگے پڑھیں گے, لیکن آپ سے یہاں پر کوشچن ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کمپاؤنڈ کو دیکھا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کیا آپ نے کمپاؤنڈ کو دیکھا ہے؟ تو یس, آپ نے کمپاؤنڈ کو دیکھا ہے. بہت سارے کمپاؤنڈز آپ نے دیکھے ہیں لائف میں. یس, وی ہیو سین کمپاؤنڈز ان ڈیلی لائف لائک واٹر. واٹر از اے کمپاؤنڈ. سکروز, چینی کا فارمولا ہے C12H22O11. سکروز اس کا نام ہے, سکروز چینی کو کہتے ہیں, اس کا فارمولا ہے C12H22O11. یہ بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. گلوکوز C6H12O6 انرجی سورس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں شربت میں. صحیح ہے, تو گلوکوز بھی دیکھ چکے ہیں. سوڈیم کلورائڈ سالٹ ہے NaCl, اور یہ بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. صحیح ہے, یہ بھی کمپاؤنڈ ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمپاؤنڈز آپ لوگ ڈیلی لائف میں دیکھتے رہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از, ڈیفائن ایلیمنٹ. ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بات کر لی, ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ یہ خالص چیزیں ہوتی ہے. ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ دونوں خالص ہوتے ہیں, مکسچر خالص نہیں ہوتا. تو ایلیمنٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, دیٹ پیور سبسٹینس ان وچ آل دا ایٹمز آر کیمیکلی آئیڈینٹیکل از کالڈ ایلیمنٹ. وہ خالص شے جس میں تمام ایٹمز کیمیکلی ایک جیسے ہوں, اس کو ہم کہیں گے یہ ایلیمنٹ ہے. وہ خالص شے جس میں تمام ایٹمز کیمیکلی ایک جیسے ہوں. کیمیکلی ایک جیسے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں پروٹان اور الیکٹران برابر ہو. ایٹمز ہیں ہمارے پاس, بہت سارے ہیں, تمام ایٹموں میں پروٹان اور الیکٹران برابر ہے, تو ہم بولیں گے یہ تمام ایٹمز کیمیکلی ایک جیسے ہیں. نمبر آف الیکٹرانز اور نمبر آف پروٹانز سیم ہو, برابر ہو, تو وہ ایٹمز کیمیکلی ایک جیسے ہوں گے. اوکے, تو اس کو ہم بولیں گے یہ ایلیمنٹ ہے. تمام ایٹمز مل کر ایلیمنٹ بنائیں گے. ایٹمز مل کر ایلیمنٹ بناتے ہیں, ایک جیسے ایٹمز, مختلف ایٹمز نہیں ہوں گے, ایک جیسے ایٹمز مل جاتے ہیں تو ان سے ایلیمنٹ بن جاتا ہے. ایگزامپلز, ایٹمز آف آکسیجن ول ہیو 8 پروٹانز اینڈ 8 الیکٹرانز. آکسیجن کے ایٹمز میں 8 پروٹانز ہوں گے اور 8 الیکٹرانز ہوں گے. اسی طرح
सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखें, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Other examples of elements are gold, silver, copper, iron, phosphorus। बहुत सारे हमने पहले भी बात की थी, सही, तो उनका नाम आप लोगों ने याद रखना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चंद एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। टोटल जो एलिमेंट्स है अभी तक वो है 118 एलिमेंट सो फार डिस्कवर हो चुके हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, क्लासिफिकेशन नंबर 1। एलिमेंट्स टोटल है 118, तो इसको हम किन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं? 3 तरीकों से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 1 है कि इनमें गैसेस कितने हैं, लिक्विड्स कितने हैं और सॉलिड्स कितने हैं। 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। 118 में 11 एलिमेंट्स पाए जाते हैं गैसियस हालत में। गैसियस हालत में पाए जाते हैं 11 एलिमेंट्स। इसमें शामिल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान। ये 11 एलिमेंट्स है जो कि पाए जाते हैं गैसियस हालत में। टोटल कितने हैं? 118। 118 में से ये 11 एलिमेंट्स गैसियस हालत में पाए जाते हैं। लिक्विड्स हालत में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिक्विड हालत में। एक है मरकरी और एक है ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। मरकरी होता है मेटल, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। अगर आपसे कोई पूछे वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है, तो वो है मरकरी। वाहिद मेटल है जो पाया जाता है लिक्विड हालत में। बाकी तमाम मेटल्स होते हैं सॉलिड हालत में। बाकी तमाम मेटल्स सॉलिड हालत में पाए जाते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी इज लिक्विड। ओके, ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। सॉलिड्स सॉलिड्स होते हैं 105। टोटल एलिमेंट्स है 118। 118 में से 105 सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। गोल्ड सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, कार्बन, फास्फोरस, इसी तरह टोटल 105 एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 2। एलिमेंट्स को हम दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं कि इसमें मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं और मेटलाइट्स कितने हैं। मेटल्स है 94। टोटल मेटल्स कितने हैं? 118 में से 94 मेटल्स है। सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं एलिमेंट्स में। नॉन मेटल्स है 17। नॉन मेटल्स है 17 और मेटलाइट्स है 7। मेटलाइट्स का दूसरा नाम है सीमी मेटल्स। मेटलाइट्स को सीमी मेटल्स भी कहते हैं। कितने हैं? 7 है। मेटल्स है 94, नॉन मेटल्स है 17 और मेटलाइट्स है या सेमी मेटल्स है 7। ये याद रखना है। ये क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 3। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने तकसीम किए हैं सारे एलिमेंट्स को। ये कैसे तकसीम किए हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बेस पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बेस पर।
آپ نے لکھنا ہے الیکٹرانک کنفیگوریشن، ابھی تو آپ لوگ نہیں لکھ سکتے لیکن بعد میں آپ لوگ سیکھ جائیں گے. تو الیکٹرانک کنفیگوریشن ہم لکھ لیتے ہیں. آخری الیکٹران جس سب شیل میں چلا گیا، سب شیل 4 ہے، SPDF 4 سب شیل ہے، تو آخری الیکٹران جس سب شیل میں چلا جاتا ہے وہی اس کا بلاک ہوتا ہے. یہ پھر آپ لوگ بعد میں سیکھ جائیں گے. نیکسٹ کوشچن از واٹ آر دا پراپرٹیز آف میٹلز. میٹلز کو ہم اردو میں کہتے ہیں دات، داتیں. میٹلز داتیں. داتیں جو ہیں اس کے پراپرٹیز کیا ہے؟ واٹ آر دا پراپرٹیز آف میٹلز. تو پراپرٹیز آف میٹل کون کون سی ہیں یہ ہم نے پڑھنے ہیں. نمبر 1، آل میٹلز آر سالڈز ایکسپٹ مرکری وچ از ان لیکوڈ اسٹیٹ. تمام میٹلز 94 میٹلز ہیں، 94 میں سے 93 سالڈ حالت میں پائے جاتے ہیں. صرف ایک میٹل ہے مرکری، یہ لیکوڈ حالت میں پایا جاتا ہے. تو آل میٹلز آر سالڈز ایکسپٹ مرکری، مرکری کے علاوہ، وچ از ان لیکوڈ اسٹیٹ. نمبر 2، metals are usually soft and can be cut with a knife. metals عام طور پر سافٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم چھری سے، چاقو سے کاٹ سکتے ہیں. نمبر 3، freshly prepared metals are shiny and lustrous. جو فریشلی پریپیئرڈ میٹلز ہوتے ہیں جس کو جس ٹائم ہم بنا لیتے ہیں تو وہ شائنی ہوتے ہیں اور لسٹرس ہوتے ہیں. لسٹرس کا مطلب ہے سلپری ہوتے ہیں، جس کو آپ پکڑتے ہیں تو سلپ ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے. نمبر 4، دے آر کنڈکٹرز آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی. میٹلز کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان میں بجلی اور حرارت پاس ہو سکتی ہے. میٹلز کنڈکٹرز ہوتے ہیں، جس چیز میں بجلی اور حرارت پاس ہو سکتی ہو اس کو ہم بولتے ہیں یہ کنڈکٹر ہے. تو میٹلز آر کنڈکٹر. میٹلز میں بجلی اور حرارت پاس ہو سکتی ہے. کیوں پاس ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے ان میں فری الیکٹرانز ہوتے ہیں، موبائل الیکٹرانز ہوتے ہیں. میٹلز میں موبائل الیکٹرانز ہوتے ہیں یا فری الیکٹرانز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈکٹر ہوتے ہیں. نمبر 5، دے آر الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹس. الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹس میٹلز ہوتے ہیں الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹس. الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹس کا مطلب کیا ہے؟ gives electrons and becomes positively charged ions. یہ الیکٹران دیتے ہیں اور الیکٹران دے کر پازیٹیو آئن بنا لیتے ہیں. الیکٹران جب ایٹم دیتا ہے تو اس پر پلس چارج آ جاتا ہے، پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. تو میٹلز الیکٹران دیتے ہیں اور الیکٹران دے کر ان پر پازیٹیو چارج آتا ہے، اسی لیے میٹلز کو الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں. یاد رکھیں میٹلز آر الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس. نان میٹلز میں ہم پڑھیں گے، نان میٹلز ہوتے ہیں الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس. نان میٹلز الیکٹران لیتے ہیں اور میٹلز الیکٹران دیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از میٹلز آر ڈکٹائل. ڈکٹائل کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں تار پذیر، اردو میں بولتے ہیں تار پذیر. دے کین بی کنورٹڈ انٹو وائرز. میٹل سے ہم لمبی لمبی تاریں بنا سکتے ہیں. بجلی کے تاروں کو دیکھیں، کاپر کے بنے ہوتے ہیں، لمبی لمبی تاریں ہیں، مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر تک اتنی لمبی تاریں ہیں، کاپر کے بنے ہوتے ہیں. آئرن کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم لمبے لمبے سریے بناتے ہیں، جس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، بلڈنگ بنانے میں استعمال کرتے ہیں. تو میٹل کی کوالٹی یہ ہے کہ ڈکٹائل ہوتے ہیں، اس سے ہم لمبی لمبی تاریں بنا سکتے ہیں. نیکسٹ پراپرٹی از میٹلز آر میلیبل. میٹل سے ہم بڑے بڑے شیٹ بنا سکتے ہیں، بڑے بڑے دروازے بناتے ہیں. تو میلیبل کا مطلب ہے دے کین بی کنورٹڈ انٹو شیٹس. اس سے ہم بڑے بڑے شیٹ بناتے ہیں. تو میلیبل ہوتے ہیں میٹلز. میٹل کے ساتھ جس طرح کھیلنا چاہو کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی بنانا چاہو. مثلا گولڈ ہے، گولڈ کو دیکھ لیں میٹل ہے، اس سے ہم کبھی چوڑیاں بناتے ہیں، کبھی انگوٹھے بناتے ہیں، کبھی ایک زیورات بناتے ہیں، کبھی دوسرے زیورات بناتے ہیں. جو بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو، جس طرح موڑنا چاہو آپ موڑ سکتے ہو میٹلز کو.
نان میٹلز میں ایکوالٹی نہیں ہوتی. نان میٹلز ہوتے ہیں برٹل. برٹل کا مطلب پھوٹک ہوتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے. ایگزامپلز آف میٹلز آر سیزیم, گولڈ, سوڈیم, پوٹاشیم, میگنیشیم. یہ سارے میٹلز اچھے میٹلز ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھے میٹلز ہیں. خاص کر جو فرسٹ اے والے ہیں الکلی میٹلز, وہ سب سے اچھے میٹلز ہیں. اس میں شامل ہے سوڈیم, پوٹاشیم, سیزیم. صحیح, تو یہ سب سے اچھے میٹلز تصور کیے جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از what are the properties of non metals. نان میٹلز کو ہم بولیں گے غیر دھاتیں. غیر دھاتیں, ان کے کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہے؟ تو پراپرٹیز آف نان میٹلز. نمبر 1, نان میٹلز آر یوزلی سالڈز اور گیسز. نان میٹلز ہے ہمارے پاس 17 ایلیمنٹس میں. ٹوٹل ایلیمنٹس ہے 118. 118 میں 17 نان میٹلز ہیں. تو یہ زیادہ تر گیشیس حالت میں پائے جاتے ہیں یا سالڈ حالت میں بھی ہوتے ہیں. چند ایک لیکوڈ حالت میں پایا جاتا ہے, وہ ہے برومین. برومین واحد نان میٹل ہے جو کہ لیکوڈ حالت میں پایا جاتا ہے. زیادہ تر یہ گیشیس حالت میں پائے جاتے ہیں. 11 گیسز ہے. 17 میں سے 11 نان میٹلز گیشیس حالت میں پائے جاتے ہیں. نمبر 2, they are non-conductors or bad conductors of heat and electricity. یہ یوزولی نان کنڈکٹر ہوتے ہیں یا بیڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں, مطلب ان میں بجلی اور حرارت پاس نہیں ہو سکتی. میٹلز میں پاس ہو سکتی ہے اور نان میٹلز میں بجلی اور حرارت پاس نہیں ہو سکتی. نمبر 3, they are electronegative elements. یہ الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. نان میٹلز الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہ الیکٹران لیتے ہیں اور ان پر نیگیٹو چارج آ جاتا ہے. نان میٹلز الیکٹران لیتے ہیں اور میٹلز الیکٹران دیتے ہیں. جب ایٹم الیکٹران دیتا ہے تو اس پر آتا ہے پلس چارج, اور جب ایٹم الیکٹران لیتا ہے تو اس پر آتا ہے مائنس چارج. تو نان میٹلز الیکٹران لیتے ہیں اور یہ بن جاتے ہیں نیگیٹو چارج آئنز. نیگیٹیولی چارج آئنز بن جاتے ہیں, تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹس. نمبر 4, نان میٹلز آر برٹل. یہ برٹل ہوتے ہیں. کٹ آن مولڈنگ اٹ. جب آپ اس کو موڑتے ہیں تو یہ ٹک کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. نان میٹلز کو جب آپ موڑتے ہیں تو یہ ٹک کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ مڑے گا نہیں, یہ ٹوٹ جائے گا. ایگزامپلز آر فلورین, کلورین, فاسفورس, کاربن وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ کوشچن از ڈیفائن کمپاؤنڈ. ہم نے ایلیمنٹ پڑھ لیا, اب جاتے ہیں میٹر کے دوسرے کائنڈ پر جس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا ایلیمنٹ کے میٹر کے 3 کائنڈز ہوتے ہیں, ایلیمنٹ, کمپاؤنڈ اور مکسچر. تو ایلیمنٹ ہم نے پڑھ لیا, اب کمپاؤنڈ پہ جاتے ہیں. کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ when 2 or more different atoms combine chemically, compound is formed. جب 2 یا 2 سے زیادہ مختلف ایٹمز, شرط کیا ہے؟ مختلف ایٹمز آپس میں مل جاتے ہیں, کیمیکلی مل جاتے ہیں, مطلب بانڈ بنا لیتے ہیں, تو کمپاؤنڈ بن جائے گا. 2 یا 2 سے زیادہ مختلف ایٹمز, مختلف ضروری ہے اس میں, صحیح ہے. تو 2 ایٹمز ہو مختلف, سیم نہ ہو, یا 3 ہو یا 4 ہو یا زیادہ ہو, آپس میں کیمیکلی مل جاتے ہیں تو کمپاؤنڈ بن جائے گا. ایگزامپلز آف کمپاؤنڈز آر کاربن مونو آکسائڈ. کاربن مونو آکسائڈ, مونو کہتے ہیں 1 کو, ڈائی کہتے ہیں 2 کو, ٹرائی کہتے ہیں 3 کو, ٹیٹرا کہتے ہیں 4 کو, پینٹا کہتے ہیں 5 کو, اور ہیگزا کہتے ہیں 6 کو. یہاں تک آپ کو یاد ہونا چاہیے. مونو 1, ڈائی 2, ٹرائی 3, ٹیٹرا 4, پینٹا 5, ہیگزا 6. تو کاربن مونو آکسائڈ CO اس کا فارمولا ہے, یہ کمپاؤنڈ ہے. اس میں 2 ایٹمز ہیں اور دونوں مختلف ہے, دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی طرح ہے H2O واٹر.
واٹر کا فارمولا ہے H2O. تو اس میں دو ایٹمز ہیں, دو مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز ہیں, ایک ہائیڈروجن ہے اور ایک آکسیجن کے ایٹمز ہیں. تو دو مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز ملے ہوئے ہیں, 3 ایٹمز ہے ٹوٹل. تو اس سے بن جائے گا واٹر, واٹر کمپاؤنڈ ہے. اسی طرح CO2 کمپاؤنڈ ہے, اسی طرح H2SO4 کمپاؤنڈ ہے. CO2 کا نام ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ, 2 آکسیجن ہے تو ڈائی ہو گیا کاربن ڈائی آکسائڈ. H2SO4 کا نام ہے سلفیورک ایسڈ, سلفیورک ایسڈ طاقتور تیزاب ہے, سب سے طاقتور تیزاب ہے. اسی طرح HNO3 یہ بھی طاقتور تیزاب ہے, ایسڈ ہے, صحیح ہے. تو اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے نائٹرک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ HNO3, اور H2SO4 کا نام ہے سلفیورک ایسڈ. نیکسٹ question is define mole, define molecule, define molecule. molecule کیا ہوتا ہے؟ when two or more similar or different atoms combine chemically, molecule is formed. جب دو یا دو سے زیادہ سملر یا ڈیفرنٹ ایٹمز, کمپاؤنڈ کے لیے شرط تھا دو ڈیفرنٹ ایٹمز ہونے چاہیے. مالیکیول میں کیا ہے؟ سملر ایٹمز ہو یا مختلف ایٹمز ہو, جب وہ کیمیکلی کمبائن ہو جاتے ہیں تو مالیکیول بن جائے گا. when two or more similar or different atoms combine chemically, molecule is formed. جب دو یا دو سے زیادہ سملر ایٹمز یا مختلف ایٹمز آپس میں کمبائن ہو جائے کیمیکلی, مالیکیول بن جاتا ہے. Examples: O2 oxygen, oxygen gas. O2 is oxygen gas. O3 کیا ہے؟ اوزون, O3 اوزون, 3 ایٹم آپس میں ملے ہوئے ہیں. N2 نائٹروجن گیس, Cl2 کلورین گیس, Br2 برومین گیس, F2 فلورین گیس, سوری برومین گیس نہیں ہے, برومین از اے لیکوڈ, صحیح ہے, برومین لیکوڈ ہے Br2. فلورین F2 فلورین گیس ہے. H2 ہائیڈروجن گیس ہے. یہ جو لکھے ہوئے ہیں سارے یہ کمپاؤنڈز نہیں ہے, یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے, لیکن اس کو ہم بولیں گے یہ مالیکیول ہے. کیا ہے؟ مالیکیول ہے لیکن کمپاؤنڈ نہیں ہے. ادر ایگزامپلس کیا ہے مالیکیول کے؟ H2O کمپاؤنڈ بھی ہے مالیکیول بھی ہے, H2O کمپاؤنڈ بھی ہے مالیکیول بھی ہے. مختلف ایٹمز ہو یا سملر ایٹمز ہو مالیکیول میں, تو ہر کمپاؤنڈ مالیکیول ہوتا ہے, ہر کمپاؤنڈ کو مالیکیول کہہ سکتے ہیں. H2O کمپاؤنڈ بھی ہے مالیکیول بھی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کمپاؤنڈ بھی ہے مالیکیول بھی ہے. H2SO4 HNO3 یہ کمپاؤنڈز بھی ہے اور مالیکیولز بھی ہے. تو یاد رکھیں ہر کمپاؤنڈ مالیکیول ہوتا ہے لیکن ہر مالیکیول کمپاؤنڈ نہیں ہوتا. ایوری کمپاؤنڈ از اے مالیکیول بٹ ایوری مالیکیول از ناٹ اے کمپاؤنڈ. جو ہم نے لکھے ہیں O2 O3 N2 Cl2 Br2 سملر ایٹمز ہیں, سملر ایٹمز ہیں تو یہ مالیکیول ہے لیکن کمپاؤنڈ نہیں ہے. اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ لکھے ہوئے ہیں H2O CO2 H2SO4 تو یہ کمپاؤنڈ بھی ہے اور مالیکیول بھی ہے. ہر کمپاؤنڈ کو مالیکیول کہہ سکتے ہیں لیکن ہر مالیکیول کو کمپاؤنڈ نہیں کہہ سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے کیمسٹری کے برانچز کے نام, میٹر اور کائنڈز آف میٹر میں ہم نے پڑھ لیا ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ اور مالیکیول. پھر ہم نے دھاتوں اور غیر دھاتوں, میٹلز اور نان میٹلز کے پراپرٹیز کو بھی پڑھ لیا. یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ لوگوں نے میمورائز کرنا ہے تاکہ آپ کے بیسک کیمسٹری اچھی ہو جائے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اور بیسک چیزوں کے بارے میں, ایٹم کیا ہوتا ہے, پھر ایٹم کے پارٹس ہے, اس کے علاوہ ہم ایلیمنٹ کے سمبلز پڑھیں گے,
اور بہت ساری اور امپورٹنٹ چیزیں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، جس کو یاد رکھنا، میمورائز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی بیسک کیمسٹری مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے۔ تو اس لیکچر کو آپ لوگ غور سے سنیں اور نوٹ کریں۔ تھینک یو۔